आज का हमारा मौजू है आज के नौजवानों को शरीयत, सीरत और हदीस में फर्क करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज मुसलमानों को ये जानना बेहद जरूरी है कि हदीस किसे कहते हैं, शरीयत के क्या मायने हैं, सीरत का मतलब क्या है, शरीयत पर अमल करना कितना जरूरी है, सीरत को समझने में क्या फायदा है और हदीस को जानना कितना अहम है। ये सब मालूम होने पर हमें इस्लाम की अहमियत का अंदाजा होगा। इसी और हम डिटेल में अपने मेहमानों से समझेंगे। उलेमा इकराम हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और तो चलिए आपका हम तारुफ भी करवा देते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोहम्मद आरिफ मंजरी अल अजहरी साहब भी जुड़ गए हैं। मोहम्मद आरिफ साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। आप किस तरीके से समझाएंगे शरीयत, सीरत, हदीस के बीच में अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें तो किस तरह से लोगों को ये चीजें समझ में आए, क्योंकि कई बार एक बारीकी सा फर्क इसमें होता है और थोड़ा सा लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं इसे लेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही बेहतर आज का मौजू है और मुसलमानों को खास तौर से इस मौजू के ताल्लुक से समझने की ज़रूरत है। शरीयत यानी कानून, जिसको हम कुरान कह लें, यहाँ पर शरीयत की जगह पर, और हदीस और सीरत, ये तीनों जो है अल्फाज है, शरीयत, हदीस और सीरत, ये इस्लामी तालीमात के तीन जो है बुनियादी सुतून में से है, जो एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे एक दरख्त की जड़, तना और फल। ये तीनों मिलकर एक मुकम्मल निज़ाम हयात की तश्कील करते हैं जो हर दौर में इंसान को हिदायत फराहम करता है। शरीयत अल्लाह का कानून है, हदीस उसकी तफसीर और सीरत उसका अमली नमूना है। इन तीनों को अगर हम अलग अलग समझने की कोशिश करें तो हम अव्वलन शरीयत की अगर बात करें तो शरीयत अल्लाह का कानून और हिदायत का वो सरचश्मा है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, सुम्मा जअलनाका अला शरीअतिन मिनल अम्रि फत्तबिअहा वला तत्तबिअ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। यानी जो शरीयत की पैरवी को ये आयत की रोशनी में हम देखेंगे तो शरीयत की पैरवी को ये कुरान की आयत जो है वाजिब करार देती है। एक और आयत में अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन युक़िनून, जो अल्लाह के कानून की बरतरी जो है वाज़े करती है। शरीयत सिर्फ अहकाम का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसी रोशनी है जो इंसान को गुमराही से निकालकर हिदायत की तरफ ले जाती है। मिसाल के तौर पर कुरान फरमाता है वाक़िमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, लेकिन यानी नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। तो अब हम इसमें देखते हैं कि नमाज के औकात हों, ज़कात का निसाब हो और इसकी तफसीलात हदीस से मिलती है। और हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, यानी इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है, जिसमें से कि तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसीली तौर पर बयान फरमाया। अब यहाँ पर एक सवाल ये हो सकता है कि क्या शरीयत सिर्फ कुरान से मुकम्मल हो सकती है? तो जवाब इसका नफी में ही होगा, क्योंकि कुरान इजमाली जो है अहकाम देता है जबकि सुन्नत उसकी तकमील करती है। शरीयत एक ऐसी इमारत की मानंद है जिसकी बुनियाद कुरान है लेकिन उसकी तकमील सुन्नत के बगैर नामुमकिन है। हदीस पाक को अगर देख लें तो कुरान की वो तफसीर और रूह हदीस जो है नजर आती है। अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल हो, अफ़आल हो, तक़रीरात का मतलब ये होता है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई अमल किया गया और सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना उसको मना फरमाया और ना उसको यस किया, बल्कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खामोश रहकर उसकी इजाजत अता फरमाई। तो ये जो है ये हदीस जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है ये कुरान की तफसीर है, तशरीह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वमा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, यानी अल्लाह के रसूल जो तुम्हें दे उसको ले लो और जिससे तुम्हें रोके उससे रुक जाओ। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को ये कुरान की आयत लाजिम करार देती है। और एक जगह कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, यानी मेरा नबी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलता, वो जो भी बोलता है वो वही इलाही होती है। ये आयत करीमा जो है वाज़े करती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल वही की हैसियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुरान में हज का हुक्म है, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, लेकिन इसके मनासिक हदीस से मालूम होते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। अब यहाँ पर एक एतराज हो सकता है कि हदीस की सेहत पर इख्तलाफ की सूरत में क्या किया जाए।
تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ حدیث کی صحت کے متعلق جو ہے نا علماء نے جو ہے نا قوانین جو ہے وضع کیے ہیں، تو ان قوانین کی روشنی میں حدیث کو پرکھا جائے گا۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حدیث کے بغیر شریعت جو ہے نامکمل رہتی ہے، کیونکہ یہ قرآن کے اجمالی احکام کو عملی شکل دیتی ہے۔ حدیث ایک ایسی رہنما کتاب ہے جو قرآن کے معانی کو جو ہے نا سادہ اور قابل فہم جو ہے بناتی ہے۔ اور اگر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو سیرت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ شریعت کا ایک عملی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وہ آئینہ ہے جو شریعت اور حدیث کو عملی شکل میں پیش کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یعنی نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر ہم دیکھیں تو نبی کی زندگی کو ہر مومن کے لیے یہ آیت جو ہے نمونہ قرار دے رہی ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی اے محبوب آپ فرما دو کہ تم اللہ سے محبت کے دعویدار ہو، اگر دعویدار ہو تو بس تم میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو اللہ کی محبت کا ذریعہ جو ہے نا بناتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شعبہ حیات میں جو ہے رہنمائی دیتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے نماز کے عملی طریقے کو واضح کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کی زندگی کو دیکھ لیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا ایک عملی نمونہ ہے۔ طائف کی وادی ہو یا جو ہے بدر و حنین کے غزوات ہوں، وہاں پر نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے نا صبر جو ہے نا ہمیں دکھتا ہوا عملی طور پر نظر آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب صبر کیسے کیا جائے تو رسول کی عملی زندگی جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے۔ فتح مکہ کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، عام طور پر جب ایک قوم فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتی ہے تو وہ ظلم و ستم اور قتل و غارت کرتی ہوئی داخل ہوتی ہے، لیکن جب نبی کی زندگی دیکھیں تو جس انداز میں آپ فاتح بن کر داخل ہوئے ہیں، عجز و انکساری اور جو ہے نا اپو درگزر کا جو ایک عملی نمونہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ایک عظیم اخلاقی اور جو ہے ایک حصہ ہو سکتا ہے، اور یہ کسی کا ایک حصہ نہیں بن سکتا ہے۔ یعنی جو ہے قرآن حدیث اور جو ہے شریعت یعنی قرآن، بالکل دیکھیں ان تمام چیزوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اسی حساب سے ہم ان پر عمل کریں تو بہتر ہوگا۔ محمد عارف منظری صاحب، آپ کیا جواب دیں گے؟ نماز اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کے کیا گناہ ہوتے ہیں اگر نمازیں بہت قضا ہو جاتی ہیں تو؟ اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد جو ہے 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ توحید کے بعد، اقرار خدا بندی کے بعد، اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لینے کے بعد، اس رب کو مان لینے کے بعد جو لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، اس رب پر یقین کامل لانے کے بعد، زبان سے اقرار اور دل کی تصدیق کے بعد، سب سے پہلا جو فرض اللہ رب العزت نے ہم پر عائد فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تاکید فرمائی ہے، وہ ہے نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ نے جو ہے مسلمانوں پر فرض فرمائی ہے، اللہ رب العزت کا ایک انعام ہے، تحفہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ لہذا نماز جو ہے وہ مومنین کی معراج ہے، جہاں نماز کی پابندی ایک مومن کو اس کے تخلیقی مقصد میں اس کو معراج عطا کرتی ہے، اس کو دل کا نور عطا فرماتی ہے، دل کا چین عطا فرماتی ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کی منزل میں رکھ کر اس کو اطمینان قلبی عطا فرما کر نفس مطمئنہ جو ہے نا عطا فرماتی ہے یہ نماز۔ وہیں پر نماز کو ترک کرنا جو ہے ایک بہت بڑا گناہ عظیم ہے۔ اللہ رب العزت جو ہے نا اس نماز کو ترک کرنے والے اور جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والے کو کبھی بھی معاف نہیں فرماتا۔ جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو وہیں پر وہ کھلی ہوئی
जानबूझ कर नमाज छोड़ना ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह से खुली हुई जंग है। जी अल्लाह ताला फरमाता है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो नमाज से कुरान ने बिल्कुल ऐलान फरमा दिया है कि जो नमाज में सुस्ती करते हैं, नमाज में काहली करते हैं, उनके लिए तबाही और बर्बादी है। तो कुरान और अहादीस की रोशनी में बहुत सख्त वईदें आई हैं। जहन्नम के अज़ाबात की जो है ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईदें फरमाई हैं और दुनिया में भी उसकी नहुसतें हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा। जो मेरे जिक्र से गाफिल रहा तो मैं उसकी जिंदगी को में जो है ना बेचैनी पैदा फरमा दूंगा। तो उसकी जिंदगी में अगरचे माल हो, दौलत हो, सब कुछ हो, दुनिया की जो है ना सारी आसाइशें हो, आराम हो, लेकिन जो सुकून है उसको सुकून नहीं मिलने वाला। अल्लाह फरमाता है हम उसकी जिंदगी में बेचैनी को मुकद्दर फरमा देते हैं और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला फरमाता है वह नहशुरुहु यौमल क़ियामति अमा, कल क़यामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। लिहाजा अल्लाह की पनाह अल्लाह ताला हम सबको जो है नमाज का पाबंद बनाए। नमाज एक वक्त की नमाज छोड़ना जो है जानबूझ कर छोड़ने वाला वो जहन्नम के उस गड्ढे में डाला जाएगा और अल्लाह ताला ऐसे फरिश्तों को जो है ना मुसल्लत फरमाता है कि जो है वो एक फरिश्ता जो है उसके सर पर गुर्द मारता है तो सांप उस पर मुसल्लत फरमा दिए जाते हैं। तमाम हशरातुल अर्द को अल्लाह ताला उसको मुसल्लत फरमा देता है। कब्र से ही बेनमाजी के मामला जो है ना शुरू हो जाते हैं। एक जो है ना ईसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक रिवायत मिलती है। कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती के करीब से गुजरते हैं तो वो बहुत ही खुशहाल बस्ती नजर आती है। दरियाओं और चश्मों का एक इतना खूबसूरत मंजर नजर आता है। पूरी बस्ती खुशहाली में जो होती है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल कुछ कॉलर्स में हमारे साथ जुड़ गए, सवाल ले लेते हैं पहले उनका, फिर और तफसील से इस बारे में बात करेंगे। मोहम्मद आरिफ साहब आपसे अगला सवाल जानना चाहूंगी मैं ये कि सीरत नबवी से हमें कौन से सबक हासिल होते हैं? सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी की जिंदगी जो है तुम्हारे लिए उसवे हसना है, आइडियल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अल्लाह ताला ने आइडियल बनाया है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में ये एक जो आयत नाजिल हुई ये एक ऐसी आयत थी जो एक चैलेंज थी और है और क़यामत तक रहेगी। उस वक्त में जब दुश्मन जो है आप दुश्मनी पर दरपे थे, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तकलीफ और हर परेशानी से दो चार करने में कोई भी दकीका बाकी नहीं छोड़ते थे। ऐसे आलम में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि मेरा महबूब की जिंदगी तुम्हारे लिए आइडियल है। अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो मुकम्मल जिंदगी है, ना कि जिंदगी का कोई एक खास हिस्सा आइडियल है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है वो जिंदगी जो है ना अखलाकी है, अखलाकी जिंदगी है, माशरती जिंदगी है, इबादत से जुड़ी हुई जिंदगी है, मामलात से जुड़ी हुई जिंदगी है, जो है ना इन तमाम पहलुओं से जुड़ी हुई जिंदगी है। सरकार अगर पैदा हो रहे हैं तो वो किसी के बेटे बनकर आए हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत करीमा में ये इशारा दे रहा है, बल्कि ये हुक्म दे रहा है कि अगर तुम किसी के बेटे हो तो मेरे प्यारे महबूब की जिंदगी को देख लो। अगर मेरे प्यारे महबूब की जिंदगी को तुमने देख लिया, तुम एक अच्छे बेटा बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी और को देखने और पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस इतना देख लो कि मेरा महबूब कैसा बेटा बनकर दुनिया में आया तो तुम एक अच्छे बेटे बन सकते हो। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो एक भाई बनकर भी आए। तो अगर किसी को एक अच्छा भाई बनना है तो वो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़कर एक अच्छा भाई बन सकता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो वो किसी के पड़ोसी बनकर भी तशरीफ लाए। सरकार की जिंदगी को अगर बहसते पड़ोसी देख लिया जाए, पढ़ लिया जाए तो एक कैसा पड़ोसी होना चाहिए सरकार की जिंदगी से जो है ना वो एक अच्छा पड़ोसी बन सकता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता मन ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु। वो शख्स कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी जो है ना मामून में ना हो, अमन में ना रहे, उसकी शरारतों से परेशान रहे।
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے وہ ایک باپ بن کر آئے. اگر تمہیں ایک باپ کی حیثیت سے ایک اچھا باپ بننا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا وہ آئیڈیل ہے. جی بالکل، ان کی زندگی پہ اگر ہم روشنی ڈالیں گے تو تمام ایسے واقعے ہمیں ملیں گے جس کے ذریعے ہم خود میں بہت بدلاؤ اور سدھار لا سکتے ہیں. کالر مہاراشٹر سے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں، سوال پوچھ لیجیے اپنا. میرا سوال یہ ہے دیدی کہ ہندو کہتے ہیں کہ بھاگوت ہماری شریعت ہے، مسلمان کہتے ہیں قرآن ہماری شریعت ہے، اور اس میں سب پاک کرموں سے بچنے کا ہی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ شریعت پہ ہندو اور مسلمان میں سے عمل کون کرتا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے اور ان کی وہ لاگو کون کریں گے؟ ایسا اس کی پہچان کیا ہے کہ بھئی یہ سماج الگ الگ گروہ ہے جو شریعت پہ بھی چلتے ہیں اور ایک دن یہ شریعت کے پاک کرموں سے بچنے کے لیے لاگو کریں گے. ویسے سماج میں ہے کون؟ ان کی بستیاں کچھ الگ ہے کہ اس کی پہچان کیا ہے؟ جی جی بالکل. محمد عارف صاحب، کیا آپ انہیں جواب دیں گے کہ شریعت میں تمام باتیں کہی جاتی ہیں اور دوسرے مذہبوں کی جو پاک کتابیں ہیں ان میں بھی تمام باتیں کی جاتی ہیں اور یہی کہا جاتا ہے کہ ہمیں گناہ نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے بتائے راستے پر چلنا چاہیے، لیکن بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو ان پر چل پاتے ہیں. دیکھیے ہر چیز کو جو بھی کتابیں ہیں اور ان کتابوں میں جو بھی احکامات موجود ہیں ان سب کو قرآن کی روشنی میں پرکھا جائے گا. اگر قرآن کی روشنی میں وہ کھرے اترتے ہیں تو ان چیزوں کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، قبول کیا جائے گا. اور اگر قرآن کی روشنی میں وہ بہتر نہیں ہے اور قرآن کی روشنی میں وہ کھرے نہیں اترتے ہیں تو اس کا پھر شریعت سے کوئی بھی جو ہے نا تعلق نہیں ہے اور نہ اس کا جو ہے نا آسمانی کتابوں سے کوئی تعلق ہے. اس کو جو ہے اسی بات پر محمول کیا جائے گا کہ یہ احکامات جو ہے یہ تحریف خدا ہے، اور اگر آسمانی کوئی کتابیں ہیں تو ان کتابوں میں جو چیزیں ہیں جیسے کہ انہوں نے خاص طور پر ہندو مذہب کی بات کی ہے تو ہندو مذہب میں بھی اگر ویدوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر توحید کا کانسیپٹ جو ہے وہ واضح طور پر نظر آتا ہے. وہاں پر موجود ہے ایکم برہم ستیا ناستے نیہا نہ ناستے کنچن، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں ہے. اور اس خدا کی کا تصور جو بیان کیا گیا ہے مذہبی کتابوں میں نتس پرتما است، یہ غالباً رگ وید میں ہے، اس کی کوئی صورت مورت نہیں ہے، وہ نرنکار ہے، وہ جو ہے نرنکار ہے. اور ایسے ہی اب وہ کیسے کرتا ہے، کیا کرتا ہے، تو اس کے تعلق سے بھی کتابوں میں آیا ہے بن پک چلے سنے بن کانا کر بن کرم کرے بہنانا. تو یہ اور قرآن کا حکم ہے اور یہ جو چیزیں ہیں توحید سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ جو اقوال ہیں کتابوں میں موجود ہیں یہ توحید کی طرف ہی دعوت دیتی ہے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل فرمایا اس بعثت مومن ہمیں اس قرآن پر ایمان رکھنا ہے اور قرآن نے جو حکم دیا ہے اس حکم پر ہمیں جو ہے عمل کرنا ہے. اور قرآن کی روشنی میں ہی ہم کسی کو دیکھیں گے. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے اور تلاوت کرنے لگے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار فرمایا اور اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے عمر اگر موسیٰ بھی اس وقت ہوتے تو وہ بھی میری شریعت پر بھی عمل کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، آخری شریعت دے کر بھیجا. اب اس کے بعد کوئی بھی دوسری شریعت نہیں، تمام شریعتیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں. اب جو بھی مانا جائے گا وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو مانا جائے گا. اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے، لہذا جو بھی نیک چیزیں ہیں اچھی چیزیں ہیں ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین اسلام وہ شریعت. بالکل دیکھیے، اور ان تمام چیزوں پر ہمیں چلنا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں یہی راستہ دکھایا ہے اور حدیثوں کے ذریعے اور شریعت کے ذریعے یہ بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. محمد عارف صاحب، کیا آپ کہیں گے دعا کی درخواست یہ کر رہے ہیں، جاب نہیں ہے اور جاب کے بنا کافی مشکل ہے ایسے میں زندگی گزارنا اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے؟ جی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیب سے ان کے لیے رزق کا انتظام فرما دے اور حلال ذریعے رزق عطا فرمائے.
اور ایک پیغام ضرور دینا چاہیں گے کہ صبر کریں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر کوئی بھی شے ایسی رہنے والی کی روح نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. یقسط الرزق لمن یشاء ویقدر. جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے ناپ ناپ کے دیتا ہے, تول تول کے دیتا ہے. یہ رب کی تقسیمات ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے موت تمہارے برحق ہے تمہارے لیے, کہیں بھی کسی بھی حال میں ہو موت تم کو پہنچے گی, ایسے ہی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک دنیا سے جا نہیں سکتا, اس کی روح پرواز نہیں کر سکتی جب تک کہ وہ اپنی قسمت کا رزق حاصل نہ کر لے. اس لیے حلال رزق کی تلاش کریں, حلال رزق کی کوشش کریں. حلال رزق میں اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے. اور نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کریں, اور اللہ سے حلال رزق اور رزق میں برکت کی دعا کریں. اللہ ہی رزق دینے والا ہے, اللہ ہی سے مدد طلب کریں, اس سے گڑگڑائیں روئیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ رزق کے بہتر انتظام فرمائے گا. اور والد کا سایہ نہیں ہے, اللہ کی رحمت کا سایہ بہت وسیع ہے. اور والدہ با حیات ہے, اللہ تعالیٰ ان کو عمر خضر بصحت و سلامتی عطا فرمائے. اور والدہ سے کہوں گا کہ آپ دعا کریں, اور ماں کی دعا جو ہے وہ عرش الہی سے ڈائریکٹ جا کر ٹکراتی ہے. اور ہم سب بھی دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عائلی معاملات کو, خاندانی معاملات کو اور معاشرتی معاملات کو بہتر سے بہتر فرمائے. اللہ صرف اور صرف اپنا محتاج بنائے اور دنیا کا محتاج بننے سے ہم سب کی حفاظت عطا فرمائے. جی جی بالکل. منظری صاحب کیا آپ کہیں گے اس پر؟ آپ سے ہی اس کا جواب جانا چاہ رہے تھے. حیثیت مومن سب سے پہلے ہم اپنی بات کرتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الستو بربکم. جب انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے, حضرت آدم کی تخلیق سے بھی پہلے, سب سے پہلے ایک عالم ہے, عالم ارواح, روحوں کی دنیا. اللہ تعالیٰ نے جب روحوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قرآن فرماتا ہے قالوا بلا, سبھی نے جواب دیا بلا, کیوں نہیں اے میرے رب, تو ہی ہمارا رب ہے. تو عالم ارواح ہی میں جو ہے نا روحوں نے وعدہ کیا ہے, اور تمام ارواح نے توحید کا اقرار کیا. یہی بنیاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ دین اسلام ہے, اور اسلام وہی توحید کا حکم ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ وینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر بچہ فطرت یعنی فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے. اس کے والدین اس کو یہودی, نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. اب وہ جس ماحول میں رہتا ہے اسی ماحول کی ہدایت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فطری طور پر جو ہے ہمیں ایمان عطا کیا ہے. بحیثیت مومن جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. اب وہ جو جس ماحول میں بنتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فَعَلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے, کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, وہی ایک مالک حقیقی ہے. اللہ نے وجود بخشا ہے. ہر شخص کی فردن یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وجود کو پہچانے اور وجود کے ذریعے اپنے وجود میں غور و فکر کر کے اس وجود کے مالک کو پہچاننے کی کوشش کرے. اور جب مالک کو پہچاننے کی کوشش کرے گا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ وہ مالک لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے. وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ ایک عورت ایک خاتون کے پاس سے گزرے جو سوت کاٹ رہی تھی. اس خاتون سے پوچھا کہ تو اپنے رب کو جانتی ہے, تو اللہ کو پہچانتی؟ کہا ہاں ہم جانتے ہیں, ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں. تو کہا کتنے ہیں خدا؟ تو اس نے کہا ایک ہے. کہا وہ کیسے؟ تو نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ کیا تیرے پاس کوئی نبی آیا, کوئی رسول آیا؟ تو کہا میرے پاس کوئی نبی اور رسول نہیں آیا, لیکن اللہ نے مجھے عقل سلیم عطا فرمائی ہے
میں جب یہ سوت اکیلے تنہا کاٹتی ہوں تو یہ خوبصورت اور عمدہ انداز میں کٹتا ہے اور سوت ادھر سے ادھر نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر چند عورتیں ہاتھ لگا دیں اور چند عورتیں مل کر اس میں ہاتھ لگا کر اس کو کاٹنے کی کوشش کریں تو یہ سوت ادھر سے ادھر ہو جاتا ہے. میں نے اس سوت کاٹنے کی مشین سے اور اس عمل سے ہی پہچان لیا اور جان لیا کہ اللہ ایک ہے. جب چند ہاتھ لگنے سے یہ سوت کی مشین جو ہے نا گڑبڑ ہو سکتی ہے اور صحیح سوت نہیں کٹ سکتا ہے تو پھر یہ اتنا بڑا نظام عالم کیسے چند لوگوں کی شراکت سے کیسے چل سکتا ہے. یہ اس نظام عالم کو چلانے والا بھی کوئی ایک ہے اللہ. اور اسی طریقے سے حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دوران بھی ایک مناظرہ ہوا. اس میں خلاصہ یہ کہ دہریے جو منکر تھے وحدانیت کے وہ کہتے تھے کہ خدا کوئی نہیں ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا تاخیر سے پہنچے تو وہ بہت ناراض اور نالہ ہوئے کہ تم اتنے تاخیر سے کیوں ہوئے, اتنے بڑے اپنے آپ کو امام اور اتنے بڑے عالم ہو کر وعدہ خلافی کرتے. تو کہتے ہیں کہ میں آیا تو جو ہے ایک ایسا منظر سامنے آیا کہ میں اس منظر کو دیکھ کر دنگ رہ گیا. تو لوگوں نے کہا کیا منظر تھا؟ میں نے دیکھا کہ آٹومیٹک ایک درخت کٹتا ہے, آٹومیٹک اس کے درخت سے پٹرے نکلتے ہیں اور ایک کشتی تیار ہو جاتی ہے اور کشتی آٹومیٹک چل کر جو ہے نا دریا میں چلنے بھی لگتی ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پیڑ بغیر کاٹنے والے کے کٹ جائے اور بغیر تختہ نکالنے والے کے تختے نکل جائیں اور بغیر کسی نجار کے جو ہے نا کشتی تیار ہو جائے اور بغیر کسی ملاح کی وہ کشتی چلنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے نا میں مناظرہ جیت گیا. جب ایک پیڑ بغیر کاٹے ہوئے نہیں کٹ سکتا ہے, جب ایک کشتی بغیر تمام امور کے بغیر انتظام کے بن نہیں سکتی ہے, چل نہیں سکتی ہے, تو اتنا بڑا نظام عالم جو ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ کوئی اس کا خالق ہو, کوئی اس کا مالک ہو, کوئی اس کا چلانے والا ہو, اور وہ ایک ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ توحید جو ہے ہر مذہب میں پائی جاتی ہے اور اس کا کانسیپٹ ہر مذہب میں ہے, اس کی شکلیں جو ہے بدل چکی ہیں. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اب جس طریقے سے آپ نے سمجھایا کہ امید ہے انہیں جواب مل گیا ہوگا. یہاں پر جو کالر جڑے تھے ہمارے ساتھ, محمد عارف صاحب, شریعت اور حدیث کا آپس میں جو رشتہ ہے اسے ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ شریعت اور حدیث کا رشتہ بہت ہی تفصیلی طور پر ابھی ہم نے ذکر کیا تھا. یہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے. شریعت, حدیث یا سیرت ایک دوسرے سے اس طرح جڑے ہیں جیسے ایک مکمل نظام کے اجزاء. شریعت قانون ہے, حدیث اس کی تفسیر اور سیرت اس کا عملی اطلاق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی, وہ احکامات نازل ہوئے وہ قرآن کی روشنی میں, اور قرآن جو ہے وہ احکامات جو ہے وہ اجمالی طور پر ہیں, اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں, سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے وہ جو ہے اس کی تفسیر ہے, اس کی تشریح ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, اتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ ادا کرو. اب نماز کیسے پڑھی جائے, نماز کس وقت پڑھی جائے, نماز کتنی رکعت پڑھی جائے, تو اس کی تفصیلات جو ہے وہ احادیث سے ہی ہمیں فراہم ہوتی ہے, ملتی ہیں. زکوٰۃ کتنا ہے, زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے, زکوٰۃ کس پر فرض ہوگی, زکوٰۃ دینے والا کون ہے, زکوٰۃ لے کون سکتا ہے, زکوٰۃ لے کون نہیں سکتا ہے, کس کو نہیں دی جا سکتی ہے, کس کو دی جا سکتی ہے. حج فرض ہے لیکن حج کے ارکان کیا ہے, حج کیسے ادا کیا جائے, تو یہ سب حدیث سے جو ہے معلوم ہوتے ہیں. تو قرآن اور حدیث ایک دوسرے کی تکمیل ہے, اور بغیر قرآن کو بغیر حدیث کے سمجھ نہیں سکتے, اور حدیث کو بغیر قرآن کے جو ہے عمل کرنا بھی ناممکن ہے. دونوں ہی لازم و ملزوم ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ, میرا محبوب جو ہے جو بھی بولتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے. اب جس کو رب نے قرآن فرمایا وہ قرآن ہو گیا, اور جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا وہ حدیث ہو گئی, وہ حدیث کی تفسیر ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں, آپ نے جو فرمایا, جو افعال ہے جو آپ نے کیا, جو تفسیرات ہیں, جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمل کیے گئے, تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے. لہٰذا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آئیڈیل ہے. سرکار ہر دور کے لیے, ہر شخص کے لیے, ہر فرد کے لیے
اور ہر ڈپارٹ کے لیے ہماری شریعت اور شریعت ایک بات اور کہتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ہی وہ ایک ایسی شریعت ہے جو ہر دور میں جو ہے اپڈیٹ رہتی ہے، لچکدار ہے. قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل اگر کسی شریعت میں مل سکتا ہے، کسی قانون میں مل سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف ایک قانون ہے، قانون الہی، قانون مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بالکل. اور دیکھیے صحیح طریقے سے ہم سبھی کو یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کیا فرق ہے سیرت میں، حدیث میں اور شریعت میں. جب ہم اللہ کے بتائے راستے پر چلتے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کو سمجھ کر ہی ہم قرآن شریف کو بھی بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں. کیا اللہ محمد